अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम के आगाज़ में बात आज पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की। वाक़ई दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान खुद कुछ धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में हुआ। फितनल खवारिज के खुद कुछ हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में अब तक 31 अफराद शहीद और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए वाक़े की तफसील बताई और कहा कि हमलावर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से नहीं था, लेकिन उसके अफ़गानिस्तान जाने की मालूमात मौजूद हैं। अभी तक की मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें जख्मी हैं। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के फर्स्ट कज़न ब्रदर भी शहीद हुए। नुकसान उसने बहुत किया, लेकिन जितना नुकसान वो करना चाहता था वो अगली सफ़ों तक नहीं, बल्कि वो एंटर होते ही मस्जिद की पहली सफ में ही फट गया, क्योंकि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का SOP बनाया गया था, इमाम बारगाह था, वो इंटैक्ट था। 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म के हुक्म पर देगा। तलाल चौधरी ने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि अफगानिस्तान को बहुत दफ़ा एहसास दिलाने की कोशिश की कि इंडिया की प्रॉक्सी ना बने। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान। बेशुमार दफ़ा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशत गर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका पहली रकत के दूसरे सजदे के वक्त हुआ। हमलावर ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों से फायरिंग का तबादला हुआ। बात खड़ी हुई है, पहली रकात के दूसरे सजदे में जब हम गए तो 4-5 फायर की आवाज़ आई है मुझे, और उसके बाद यकदम जो है वो ब्लास्ट हुआ है। मेन गेट से अंदर गया है वो, और फिर अफरा तफरी का आलम था, कोई पता नहीं चला है। धमाके में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कज़न भी शहीद हुए। आईजी इस्लामाबाद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी ने बताया कि शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल हैं। दहशतगर्दी जो हुई है जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन वो जवान साल मातमी वो भी शहीद हुए हैं, और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है, और उनका एक ही बेटा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरला इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान का फ़ौरी तयन करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ज़िम्मेदारान का तयन करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। साथ ही वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी धमाके की मजम्मत की है। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद सानहे के बाद कल अपनी बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान किया है, और लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाली बसंत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। इससे पहले गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में ज़िला कचहरी के बाहर खुद कुछ धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 ज़ख्मी हुए थे। उस वक्त भी हुकूमत ने हमले के तालिबान अफगानिस्तान से जोड़े थे। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था और बताया था कि खुद को हमलावर और गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, और उन्होंने अफगानिस्तान में कायम कैंप्स से ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयाँ की, जिसमें खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ज़िला औरकज़ई में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया, जिसमें फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज मारे गए, जबकि ज़िला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। इसके अलावा कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 मुकम्मल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान 216 दहशत गर्द हलाक हुए, जिनसे बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा, धमाका खेज़ मवाद और जदीद आलात का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक पंजगूर और हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मिले हैं,
آپریشن میں 22 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. اس کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 36 افراد شہید ہوئے. ساتھ ہی حکومت بلوچستان نے کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں صورتحال معمول پر آنے کا اعلان بھی کیا. آج ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں. حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے. ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں. سیکیورٹی گارڈز نے حملہ آور کو چیلنج کیا جس کے جواب میں اس نے فائرنگ کی اور نمازیوں کی آخری قطار میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. انشاءاللہ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی. ہندوستان عبرتناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے. اسی بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے. خواجہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. دہشت گردی کسی بھی وقت ہو ملک میں وہ تشویش کی بات ہے، لیکن اس وقت جو واقعہ پیش آیا آج اسلام آباد میں ایسے مواقع پر جب بہت ہی اہم معاہدے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ ہوئے، قزاقستان کے ساتھ اور پھر ازبک صدر کا دورہ پاکستان کے تجارتی معاہدوں اور دو طرفہ تعلقات کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہم قرار دیا جا رہا تھا. پاکستان اپنی معیشت کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ کس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہے. دہشت گردی کے واقعات تو پچھلے کئی دن سے ہو رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ اس طرح کا حملہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو نشانہ بنایا جانا کس قدر تشویش کی بات ہے، اور کیا کچھ اب تک سامنے آ سکا ہے آپ کے علم میں اس دھماکے اس واقعے سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ ایک ایسا موقع چنا گیا جب 2 روز کے اندر 2 جو ہمارے برادر ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے، قازقستان اور ازبکستان، ان کے ساتھ ہم نے لینڈ مارک جو ہے وہ سائن کیے ہیں، معاہدے سائن کیے ہیں، اور بڑا اچھا، بہت اچھا، ایکسٹریملی گڈ وزٹس بہت جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور وی آر لوکنگ فارورڈ فار to revival of our economy, اور اس میں سینٹرل ایشیا can play a very pivotal role. اور اس میں ساتھ جو ہے کنیکٹیوٹی کی بھی وہاں بات ہوئی ہے کہ کسی طرح جو ہے سینٹرل ایشیا جو ہے وہ پاکستان کے جو پورٹس ہیں وہاں تک پہنچ جائے. obviously اس میں افغانستان کا ایک میجر رول ہو سکتا ہے جو probably سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اس علاقے میں ایک ایسی فضا پیدا ہو سکے کہ گرم پانیوں تک جو ہے سینٹرل ایشین ممالک کا پہنچنا ممکن ہو سکے افغانستان کے راستے. تو یہ سارے ایک انیشیٹوز تھے جس میں ایک ہمارا انٹرنیشنل سٹیٹس بھی جو ہے وہ انہانس ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر. پاکستان جو ہے جو بھی انٹرنیشنل نیوز آ رہی ہیں کسی کے بارے میں، چاہے وہ ایران ہے یا فلسطین ہے یا جو بھی اس وقت ہمارے فلیش پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے سلسلے میں جو بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، پاکستان کا اس میں کہیں نہ کہیں ضرور رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک بسنت کا تہوار بھی چنا گیا کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد جو ہے ایک ریوائول ایک تہوار کا ہوا ہے، جس کو ایک بڑا پنجاب کے خصوصاً طول عرض میں، خصوصاً لاہور کے اندر جو ہے اس کو بڑا جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ٹائمنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے جو ایک راہ پہ الحمدللہ چل پڑا ہے اور ہم ضرور منزل تک پہنچیں گے، اس میں کوئی رخ نہ ڈالا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے. اور یہ دشمنوں نے جو کچھ کارروائی کی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات کی ہے، کوئی تفصیل بھی میں نے بتائی ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے وہ جرت تو نہیں کر سکتا ایک آل آؤٹ کلیش کی پاکستان کے ساتھ. اور اب وہ پراکسیز کے ذریعے، اس قسم کی کارروائیوں کے ذریعے جو ہے افغانستان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں جو امن جو ہے اس کو بالا کرنا چاہتا ہے، اس کو درم برم کرنا چاہتا ہے. ہماری اکنامک کا جو ایک سفر جو ہے ہمارا معاشی ریکوری کا سٹارٹ ہوا ہے، اس سفر میں رکھنا ڈالنا چاہتا ہے.
جو ہماری خالد صاحب خوشیاں آپ تفصیل بتائیے. بالکل آپ کا موقف شام بھر سے سامنے آ رہا ہے. پاکستان تو وثوق سے مسلسل کہتا چلا رہا ہے کہ بھارت افغانستان میں موجود عناصر کے ذریعے سے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے. تمام تر دہشت گردی کے پیچھے ان عناصر کا ہاتھ ہے. آپ اس سے پہلے افغانستان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی گئی, پیغام بھی دیا گیا, آپ بھی افغانستان جا چکے ہیں ماضی میں. اب افغان وزارت خارجہ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کی. تو پھر اصل حقیقت اور پوزیشن کیا ہے؟ اگر پاکستان اس وثوق سے یہ کہتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ افغانستان میں موجود عناصر پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, آپ نے کچھ تفصیل سامنے لانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو خود کش حملہ آور جس نے یہ دہشت گرد حملہ کیا وہ اس کا تعلق پاکستان سے ہی ہے. نوشہرہ پشاور کی بات آپ کی جانب سے کی گئی ہے. یعنی افغانستان میں موجود عناصر اس کے پیچھے ہیں, لیکن استعمال یہیں پر رہنے والے لوگ ہی ہو رہے ہیں اس دہشت گردی کے لیے. نہیں, یہ بات جو ہے میں تھوڑا سا جسارت کروں گا آپ کو کریکٹ کرنے کی. پاکستان کے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اب افغان جو ہے والنٹیئرز بھی جو ہے اس جنگ میں جو پاکستان کے خلاف جو ہے لڑی جا رہی ہے سوائل سے, افغان سوائل سے, اس میں شامل ہیں. اور اس کی ایویڈنس موجود ہے. بہت سے لوگ جو مارے گئے ہیں, سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر, اور ابھی بھی 600-700 جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے کے اندر جو ہے ہوئے ہیں, جو مارے گئے ہیں, جو اس میں بے شمار افغان شہری بھی تھے. تو یہ ایکسکلوسیولی کوئی پاکستانی شہری استعمال نہیں ہو رہے, لیکن یہ جو آج سوئسائڈ بامبر تھے وہ پاکستانی شہری تھے. وہ آج سے کوئی کچھ عرصہ پہلے وہ افغانستان چلے گئے ہوئے تھے. ایکسٹریم ریلیجس جو ہے انڈاکٹرینیشن ان کی گئی وہاں پہ, اور ایک سال سے یہاں پہ مقیم تھے. اور یہ آج جو ہے وہ پرابلی آج یا کل کسی وقت تو نوشہرہ سے یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے بلاسٹ کیا ہے. اس کو ان کو جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ تھے مسجد پہ, انہوں نے للکارا ہے ان کو, ان کی انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتے تو آخری قطار کے پاس انہوں نے اپنا بلو اپ کیا ہے. خدا نخواستہ اگر وہ مسجد کے اندر چلے جاتے تو اس سے زیادہ کیجولٹیز, ابھی بھی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, بہت نمازی شہید ہوئے ہیں. اگر مسجد کے اندر چلے جاتے تو اٹ کوڈ ہیو بین ٹوٹل میسیکر, جو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم اور فضل کیا ہے کہ ابھی بھی بے شمار لوگ زخمی ہیں, 150 کے قریب زخمی ہیں, 31 کے قریب شہید ہوئے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اس کے میں نے ابھی بھی کسی اور سے بات کی ہے کہ اس کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہاں تک جو ہے پہنچ گئے ہوئے ہیں, اور اس سلسلے میں کے پی کی حکومت اور جو ہے وفاقی حکومت کا آپس میں رابطہ ہے, اور مشترکہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ فوری طور پہ پہنچا جا سکے. خالد صاحب, وفاقی سطح پر تو موقف واضح ہے حکومت کا, صوبائی سطح پر پھر کوارڈینیشن کس طرح سے ہو رہی ہے؟ چونکہ اکثر وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کا اختلاف سامنے آتا رہتا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ان کا بھی واضح موقف پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آیا ہے. حتیٰ کہ گزشتہ روز ہی انہوں نے ضلع خیبر میں باڑہ میں جو آپریشنل ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے شہید کیپٹن عباس خان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور مذمت کی ہے دہشت گردی کے واقعے کی. تو اس حوالے سے کس طرح سے بات چیت کی جا رہی ہے وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے دوران, چونکہ خیبر پختونخوا بہت زیادہ مسلسل دہشت گردی کے واقعات کی زد میں ہے؟ بالکل صحیح ہے, اور ریاست میں جو ہے تمام صوبے اس میں آتے ہیں. یہ صرف وفاق کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہماری مشترکہ رسپانسبلٹی ہے. اور میں اس وقت کوئی بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو جنازے کو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, ایک بظاہر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ وہ اونرشپ لے رہے ہیں اس اسٹرگل کی جو وفاق جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہے, کیونکہ ان کے صوبے میں ہو رہی ہے.
اور ان کی اونرشپ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا اس چیز پہ، بہت فرق پڑے گا. جس طرح بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اونرشپ لے رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، اس سے وہاں پہ افیکٹولی ایک بہت بڑی تباہی جو ہے اس سے بچا گیا، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو مارا گیا. ان کو میں نے جو کہا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں جو جنوری اور 4-5 روز گزرے ہیں، اس میں سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو وی آر دہشت گرد جو ہیں ٹیررسٹ، دے آر آن دا رن. لیکن یہ ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ان کی جو کیپیبلٹی جو ہے، میں نے اسمبلی میں بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ امریکن اکوپمنٹ ہے جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے. اپنی 19-20 سال کی جو وہاں پہ ان کی پریزنس تھی، اس کی جو بھی بڑی ویلیویبل قسم کی اکوپمنٹ وہ وہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں جو ان کے ہاتھ لگی ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے حوصلے بھی جوان ہیں، ہماری کیپیبلٹی بھی جو ہے بالکل ہے اس نپٹنے کی اس کرائسس کے ساتھ، اور نپٹیں گے، نپٹ رہے ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی پاکستان کی فتح ہوگی. یہ پراکسی پہلے تو ہندوستان کو ہم نے شکست دی ہے، ان کی پراکسیوں کو بھی انشاءاللہ تعالی شکست فاش دیں گے. خاص صاحب، کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. آپ نے خود ان تاریخوں کا بھی ذکر کیا، پچھلے ماہ کا اور اب اس ماہ کے آغاز پر. کیا جو کچھ بلوچستان میں ہوا اور پھر آج اسلام آباد میں، اس کے بعد کوئی ایسی کیفیت ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بہت غیر معمولی طور پر تشویش کی بات ہے یہ؟ نہیں، الحمدللہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ یہ تشویش کو میں بالکل رول آؤٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے لہر جو ہے آئی ہوئی ہے دہشت گردی کی، وہ ہم فیس کر رہے ہیں. اور ہماری افواج جو ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، پولیس ہے، کانسٹیبلری ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، دے آر آل آن الرٹ. اور یہ انفارمیشن جو ہے جو انسٹنٹلی آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی ہے، یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا بیسیکلی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی کے پی کی حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ جو ہے پاکستان جو ہے یکمشت ہو کے، ایک اکائی ہو کے جب لڑے گا، تو یہ اس کو ختم کرنے میں انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی. خاص صاحب، آپ چونکہ ظاہر ہے وزیر دفاع کی ساتھ ذمہ داریاں تو نبھا رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر آپ کا ایک طویل کیریئر ہے. اس وقت کیا زیر بحث ہے؟ کیا ماضی میں جب ایسے مواقع آئے، جب بلوچستان میں بات چیت اور سیاسی عمل کے ذریعے سے امن قائم ہوا، کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ چونکہ جو حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ آپشن سامنے نہیں ہے کہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالا جائے. تو یہی سوال آپ سے افغانستان کے حوالے سے بھی ہے، وہاں موجود طالبان حکومت، اور پھر پاکستان کو جو تحفظات ہیں کہ وہاں افغانستان میں موجود عناصر ہی پاکستان میں دہشت گردی میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ملوث ہیں. تو کیا پھر بات چیت کا کوئی راستہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ ہم نے بات چیت کا راستہ، میں پہلے افغانستان کی بات کر لیتا ہوں. جی. بات چیت کا راستہ ہم نے ابینڈن نہیں کیا تھا. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، آج سے 2-3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے جو ہے 4-5 جو ہے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. دوحہ میں ہوا، پھر ترکی میں ہوا، سعودی عربیہ میں ہوا. وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہے آج سے 6 مہینے سال پہلے جو ہے کابل بھی جاتے رہے، ایک ایکسچینج آف وزٹس بھی ہوتا رہا. لیکن اس چیزوں نے، ان ایفرٹس نے پے آف نہیں کیا. اس میں جو ڈیفیکلٹی جو مجھے نظر آتی ہے، میں، ہو سکتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ 100% درست نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ کابل کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک اکائی نہیں ہے. کابل میں فریگمنٹیشن ہے، افغانستان میں فریگمنٹیشن ہے. کابل میں اور قندھار میں جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں
ایک ایکویشن کے طور پہ کام نہیں کر رہے. ایریاز آف انفلوئنس ہیں باقی افغانستان میں بھی, جہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی دہشت گردی کے فرینچائزز جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, کو 8-10 ہیں دنیا میں. جہاں بھی کہیں پہ جو دہشت گردی کا کوئی آؤٹ فٹ ہے تو اس کی جو کوئی نہ کوئی برانچ یا فرینچائز جو ہے نا افغانستان میں بھی موجود ہے. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماع ہو چکا ہے تمام دہشت گردی کے جو وہ ہیں منبع جو ہیں, ان کا اجتماع ہو چکا ہے افغانستان میں. اور میں کیئرفلی کہوں گا کہ افغان گورنمنٹ جو ہے نا, the government in Afghanistan is soft on them, جس کی وجہ سے وہ پنپ رہے ہیں وہاں پہ, اور جس کی وجہ سے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی میں پاکستان کی کہوں گا کہ پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو آج جو واقعہ ہوا ہے, یہ بندہ میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 سال وہاں پہ رہ کے آیا ہے, انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے اس کی. اب حساب لگائیں کہ انڈاکٹرینیشن تو مذہبی انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے نا, تو کیا ہمارے مذہب کا جو ہے حال ان لوگوں نے کر دیا ہوا ہے کہ اس مذہب میں جو سلامتی کا پیغام ہے, جو امن کا پیغام ہے, محبت اور پیار کا پیغام ہے, اس میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں, انڈاکٹرینیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ جا کے مسجدوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بلو اپ کر کے درجنوں بندے جو ہے شہید کر دو. اور یہ مذہب یہ مسلمان نہیں ہے. ان لوگوں کو مسلمان کہنا بھی جو ہے مسلمانیت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے. اسلام جو ہے یہ چیزیں نہیں سکھاتا کہ آپ دہشت گردی کریں, آپ اپنے آپ کو بلو اپ کریں. اور مسجدوں میں, خصوصاً مسجدوں میں, آپ دیکھیں پشاور میں جو ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے پاکستان میں جو مذہبی جو علماء ہیں, ہمارے لیڈران جو ہیں, ان کی بھی یہ بنتا ہی ہے, فرض بنتا ہے کہ وہ اس انڈاکٹرینیشن کو جو ہے کاؤنٹر کریں, اس انڈاکٹرینیشن کا کو توڑ دیں کہ بھئی یہ مذہب نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح انڈاکٹرینیٹ ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ کافر ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ خارجی ہیں. یہ بنانا چاہیے. تو مذہبی لوگ, میں تو سیاسی بات کروں گا, میری بات ہو سکتا ہے سنی جائے نہ سنی جائے, لیکن جو مذہبی لیڈرشپ ہے تمام مکتبہ فکر کی, تمام فرقوں کی جو ہے وہ جوائنٹلی جو ہے ایک اس کا ایک نیریٹو بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ یہ جو افغانستان میں جا کے جس طرح انڈاکٹرینیٹ ہو رہے ہیں لوگ اور پھر وہ بارڈر کراس کر کے آ کے یہاں پہ تباہی مچاتے ہیں, they could be a hazard or extreme danger to other parts of صحیح صاحب. لیکن اس وقت جب ہم کھڑے ہیں جہاں پر یہ سیکیورٹی میجرز بھی کوئی ریویو ہوں گے, اس پر بھی کیا بات چیت ہوگی؟ چونکہ نومبر 2025 سے لے کے ابھی آج فروری 2026 تک 2 مرتبہ وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کے ذریعے سے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جنید, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ ایک سمبولک بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے ٹریول کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو جس کا پہلی واقعے کی آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ کوئی کچہری کے قریب آ کے کہیں ٹک گیا ہوا تھا اور اس کا خیال تھا کچہری آ کے کرے, لیکن وہ کچہری نہ پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, زیادہ تباہی بھی ہو سکتی تھی. لیکن یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان طریقے سے اسلام آباد کو اپروچ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سمبولک ہو کہ یہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے از بینگ تھریٹنڈ بائی ٹیررسٹ. تو یہ ایک اس کی سمبولک ویلیو تو ہے, یو کانٹ ڈینائی اٹ, آئی کانٹ ڈینائی اٹ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے, دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ مہمان آئے ہوئے تھے اور اس کا کیا موٹیو آپ دیکھیں, یہ they are trying to attack us from all flanks, you know. جتنے بھی ہمارے فلینکس ہیں وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ ہماری افواج, ہماری جو پولیس ہے, پیراملٹری ہے, FCC وغیرہ جو ہیں, ہمارے سویلین بھی جو ہیں کتنی بہادری کے ساتھ جو ہے اس چیز کا کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہماری ہوگی, نے اتنے بڑے 5 گنا بڑے اپنے دشمن کو شکست دی ہے.
تو یہ بھی یہ ایک ہے دا وار آف اٹریشن. تو یہ بھی ول انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکل دس سچویشن آلسو. اور جس طرح پرومپٹلی اس کا پتہ بھی لگا ہے, اس کے رشتہ داروں کا بھی پتہ لگا ہے, کب آیا, کہاں سے آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس از اویلیبل. اٹس جسٹ میٹر آف ٹائمنگ. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. یہ اس جنگ میں جو ہے وہ آلریڈی ہمارا پلہ بھاری ہے, اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ کی جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائیں گے ہم. خواجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ابھی بات ایران امریکہ مذاکرات کے بارے میں. ایجنڈے اور مذاکرات کی جگہ پر تحفظات اور اختلافات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر عمان کی ثالثی میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. اور آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں امریکہ، ایران اور عمان کے حکام کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں. مذاکرات کا ایک اور دور آنے والے دنوں میں متوقع ہے. تاہم دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈا کو وسیع کرنے پر اختلافات اب بھی موجود ہیں. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے اور ایک نئی جنگ کا خدشہ اب بھی برقرار ہے. آج عمان کی دارالحکومت مسقط میں ہونے والے ان بالواسطہ مذاکرات کے آغاز میں عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد سے ملاقات کی اور مذاکرات سے متعلق ان کا موقف اور منصوبہ سنا. اس کے بعد انہوں نے امریکی وفد سے ملاقات کی جس کی قیادت امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کر رہے تھے. اس حوالے سے عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق عمان میں ایران کے جوہری معاملے پر وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے پہلے ایرانی وفد سے الگ ملاقات کی جس کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے تھے, اور پھر انہوں نے امریکی وفد سے بھی الگ ملاقات کی جس کی قیادت امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کر رہے تھے. مذاکرات میں سفارتی اور تکنیکی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے پر توجہ دی گئی ہے. بات چیت میں اس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ فریقین ان مذاکرات کی کامیابی اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اعلامیے میں مزید لکھا ہے کہ عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے مکالمے کی حمایت اور وفود کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے عمان کے عزم کی تجدید کی ہے. عمانی وزیر خارجہ نے طے شدہ مقاصد اور خواہشات کے مطابق معاملے کے سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے عمان کے عزم کی بھی تصدیق کی. جبکہ آج ہونے والے مذاکرات کا اختتام ہونے کے بعد عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہماری ثالثی میں بہت اہم مذاکرات ہوئے. یہ مذاکرات ایرانی اور امریکی سوچ کو واضح کرنے اور ممکنہ پیش رفت کے لیے معاملات کی نشاندہی کرنے میں مفید ثابت ہوئے. ہم مناسب وقت پر دوبارہ ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نتائج کو ایران اور امریکہ میں غور و فکر کے بعد مد نظر رکھا جائے گا. اس کے علاوہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ عباس اراغچی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہم اس مثبت راستے پر چل سکیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کے حوالے سے ایک مثبت فریم ورک تک پہنچا جا سکتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ آج مسقط میں کئی بالواسطہ ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے نقطہ نظر ایک دوسرے تک پہنچائے گئے جو بہت اہم تھا, اور یہ سب کچھ بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے لیکن تفصیلات کا تعین دونوں ممالک میں مشاورت کے بعد کیا جائے گا. واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ سال بھی عمان کی ثالثی میں ہی جوہری مذاکرات کے متعدد راؤنڈز ہوئے تھے. تاہم ان مذاکرات کے دوران ہی جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 12 روز تک جنگ ہوئی تھی اور پھر امریکہ نے بھی ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری کر دی تھی. ایسے میں اب امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ بڑھا دیا تھا اور معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کو مسلسل دوبارہ حملے کی دھمکیاں دی, جس کے بعد ترکی، مصر اور قطر کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات پر اتفاق ہو گیا. مگر ایران نے ان مذاکرات کے ایجنڈا پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور مذاکرات کی جگہ کو بھی ترکی سے عمان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا, جس کے بعد آج عمان میں مذاکرات کا آغاز ہوا. مگر اب بھی مذاکرات کے ایجنڈے سمیت کئی معاملات پر تحفظات برقرار ہیں. اور اسی حوالے سے رائٹرز نے لکھا ہے کہ اگرچہ دونوں فریقین نے مغربی ممالک کے ساتھ ایران کے دیرینہ جوہری تنازع پر سفارتکاری بحال کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے, تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ کو کہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے مذاکرات میں ایران کے بیلسٹک میزائلز، خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت اور ایرانی حکومت کے اپنے عوام کے ساتھ سلوک کو بھی شامل کیا جائے. جبکہ ایرانی حکام بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام پر بات نہیں کریں گے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کے اپنے حق کو تسلیم کروانا چاہتا ہے, جبکہ امریکہ کے لیے ایران کے اندر یورینیم افزودگی ایک ریڈ لائن ہے. اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران
اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے والے ممالک ترکی، قطر اور مصر نے دونوں ممالک کے سامنے معاہدے کا ایک فریم ورک بھی پیش کر دیا تھا۔ اسی بارے میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق قطر، ترکی اور مصر کے ثالثوں نے ایران اور امریکہ کو آج ہونے والے مذاکرات کے لیے اہم اصولوں پر مشتمل ایک فریم ورک پیش کیا تھا۔ مذاکرات سے آگاہ دونوں ذرائع کے مطابق اس فریم ورک میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا عزم بھی شامل تھا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ فریم ورک کے اہم نکات میں بیلسٹک میزائلز کے استعمال پر پابندیاں اور خطے میں ایران کے اتحادیوں کو اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے فریم ورک کے تحت ایران 3 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر صفر رکھنے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد وہ یورینیم کی افزودگی کو 1.5% سے کم سطح تک محدود کرنے پر رضامند ہوگا، جبکہ ایران کے پاس موجود زیادہ افزودہ یورینیم کے موجودہ ذخیرے کو ایک تیسرے ملک میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس ذخیرے میں تقریباً 440 کلو گرام اعلیٰ سطح تک افزودہ یورینیم شامل ہے، جو 60% تک افزودہ ہے۔ یہ مجوزہ فریم ورک ایران کے جوہری پروگرام سے آگے بھی جاتا ہے، جس میں ثالثوں نے تجویز دی کہ ایران خطے میں اپنے اتحادی پراکسی گروپس کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم نہ کرنے پر بھی اتفاق کرے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس فریم ورک کے تحت ایران بیلسٹک میزائلز کے استعمال کا آغاز نہ کرنے کا بھی عہد کرے گا۔ تاہم یہ امریکہ کے اس مطالبے سے کم ہے، جس میں انہوں نے ایران سے بیلسٹک میزائلز کی تعداد اور ان کی رینج کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ایک ذریعے کے مطابق تینوں ثالثوں کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نان ایگریشن معاہدے کی تجویز بھی دی گئی۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکہ یا ایران نے اس مجوزہ فریم ورک پر کیا رد عمل دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام، میزائلز اور علاقہ اتحادیوں سے متعلق پابندیاں شامل ہونا ضروری ہیں۔ ماضی میں ایران جوہری ترقی کے معاملے پر سمجھوتہ کرنے پر آمادہ رہا، جن میں 2015 کا معاہدہ بھی شامل ہے، جبکہ اس نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مشترکہ جامع ایکشن پلان پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری افزودگی کو محدود کیا گیا تھا۔ تاہم 3 سال بعد صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا، لیکن ایران اب تک خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت محدود کرنے اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات چیت سے انکار کرتا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز تو ہو گیا ہے، مگر اب بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور آج ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کے فوجی حکام کی موجودگی پر بھی ایران کو تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے خبر ایجنسی رائٹرز نے ایک ایرانی سفارتکار کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مذاکرات میں امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی موجودگی عمان میں مذاکرات کے عمل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، جبکہ عالمی طاقتوں اور خطے کے ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اور بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، جو پورے خطے تک پھیل سکتا ہے۔ ایسے میں مذاکرات سے چند گھنٹے پہلے بیلسٹک میزائلز پر پابندی کے امریکی مطالبے پر اعتراض اور احتجاج کے اظہار کے طور پر ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایران کے سب سے جدید لانگ رینج بیلسٹک میزائل خرم شہر 4 کو ایرانی پاسداران انقلاب کی ہوائی دفاعی کمان کے زیر زمین میں سے ایک میں تعینات کر دیا گیا ہے، جو ایران کی دفاعی حکمت عملی میں اس کے استعمال کا اشارہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خرم شہر 4 کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ اتوار کے دن یعنی 8 فروری کو عام انتخابات کو 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف نے پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ ساتھ ہی تحریک انصاف عمران خان کی صحت کو لے کر مسلسل تشویش کا اظہار کر رہی ہے، ان سے فیملی یا ذاتی معالج کی ملاقات کروانے یا کم از کم میڈیکل رپورٹ کی فراہمی کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن حکومت نے عمران خان سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا۔ تاہم آج عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کی فراہمی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی۔ حکومت نے عمران خان کی فیملی کو ان کی میڈیکل رپورٹ فراہم کر دی ہے، جس میں پمز اسپتال میں آنکھ کے معائنے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آج شام کو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر اپنے بیان میں بتایا کہ قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا تھا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے بارے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے ایک تفصیلی رپورٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی بھیجی گئی، جسے عمران خان کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار کی خبر سامنے آئی کہ عمران خان کی فیملی نے پمز اسپتال میں عمران خان کے معائنے کی میڈیکل رپورٹ وصول کر لی ہے۔ میڈیکل رپورٹ اڈیالہ جیل کے حکام کے ذریعے وصول کی گئی۔ پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان، جن کی عمر 74 سال ہے، انہوں نے دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی۔ پمز اسپتال کے ایک سینئر اور کوالیفائڈ ماہر امراض چشم نے اڈیالہ جیل میں ان کی آنکھوں کا مکمل معائنہ کیا۔ ضروری لیبارٹری ٹیسٹ اور ریٹنا کا او سی ٹی بھی کیا گیا۔ اس معائنے کی بنیاد پر عمران خان کی
दाईं आँख में राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस की गई और हस्पताल में फॉलोअप ट्रीटमेंट की सिफारिश की गई। इसी के मुताबिक इमरान खान को हफ्ते और इतवार की रात तजवीज़ करदा प्रोसीजर के लिए पिम्स लाया गया, जहां इमरान खान को ट्रीटमेंट प्लान तफसील से समझाया गया और प्रोसीजर से पहले उनसे रजामंदी भी हासिल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की आँख का प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और निगरानी के तहत अंजाम दिया गया, जो तकरीबन 20 मिनट में स्मूथली मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज़ यानी इमरान खान स्टेबल रहे और फिर उन्हें पोस्ट प्रोसीजर से मुतालिक हिदायत, फॉलोअप, मशवरे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आज सुबह इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स की फरहमी के हवाले से PTI दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, क्योंकि कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन गुजारने के बाद बस इतनी कामयाबी मिली है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स फैमिली को दे दी जाएंगी, मगर आज सुबह तक भी PTI को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के साथ सलमान अकरम राजा ने दोबारा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की और एक याददाश्त उनके हवाले कर दी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स की फरहमी की दरख्वास्त की गई थी। साथ ही आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अलीमा खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि अदालत में सिर्फ 2 नोटिस पेश किए गए हैं, ताहम अब इमरान खान की रिपोर्ट फैमिली को दे दी गई है। इसके अलावा आज सेनेट में इमरान खान से मुलाकात और 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से बहस हुई। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश है, इमरान खान से मुलाकात फैमिली का हक है, 8 फरवरी का एहतजाज पुरअमन होगा। पहले कहा गया वो बीमार ही नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, उनको पिम्स नहीं लाया गया, बाद में 5 दिन बाद कहा गया कि ये लाया गया है। अब उनकी सेहत के बारे में हमारे सख्त कंसर्न्स हैं, वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकती एक तरफा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये इमरान खान साहब का, उनकी फैमिली का बुनियादी हक है, उनको दे। आखिर उसके साथ मुलाकात करने से क्या हो जाएगा? सियासतदानों को एक दूसरे की तबाह नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कमजोर नहीं करना चाहिए, खुदा के लिए उनके बुनियादी हक दें उनको। 8 फरवरी का एहतजाज है, ये पुरअमन एहतजाज है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहे कि आप गाड़ी ना चलाओ, ये ना करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेनेट के इजलास में अपोजिशन को जवाब देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को उनकी पोजीशन के मुताबिक तमाम हुकूक मिल रहे हैं। 9 मई देखें या 26 नवंबर, PTI का माजी का रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज का नहीं है। इमरान खान साहब को उनकी पोजीशन और अदालत के हुक्म के मुताबिक जो इंटाइटलमेंट उनको है वो बिल्कुल उनको मिल रही है, और जो उनके इलाज का मामला है उसमें जैसे उन्होंने खुद चाहा, जैसे उन्होंने खुद एडवाइस किया कि मुझे इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से जो है वो मुझे दिखाया जाए या उसकी ट्रीटमेंट हो, उसी के मुताबिक जो है वो किया गया। अगर उस पर पाबंदी लगी है तो वो कोर्ट जो है वो आप जाएं दोबारा वहाँ पे, आप वहाँ पे क्यों पिटीशन जो है वो दायर नहीं करते? आप क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाते कि जी हमने तो जो है वो पूरी तरह से अमल किया है, दूसरी तरफ से जो अमल नहीं हो रहा? इस जमात का रिकॉर्ड जो है वो पुरअमन एहतजाज का है। 9 मई को पुरअमन एहतजाज हुआ था, 26 नवंबर को इन्होंने इस्लामाबाद का घेराव टेलीफोन पे बात करें पुरअमन तरीके से किया था। पहिया जाम हड़ताल जो है वो किस तरह से पुरअमन हो सकती है, ये जरा हमें समझा दें। साथ ही मुल्क की सियासत में मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करनी है, और अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, जिसमें PTI और JUI की क़यादत भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, कुछ अहम बातें तो सामने आ गई के एहतजाज में साथ दिया जाएगा, शामिल होगी, लेकिन जो मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की गई है जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से, और फिर वज़ीर आज़म से एक मुतवक्की मुलाकात अपोजिशन लीडर की, इस पर भी कोई हिकमत अमली तय की गई है? जी, इस हवाले से आज महमूद खान अचकज़ई ने जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, इस पर भी मुशावरत की गई, और महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ेह किया कि इससे कबल शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के पास यहाँ मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते रहे, और अगर वो अपोजिशन चैम्बर में आते हैं तो सो बिस्मिल्लाह हम उनको वेलकम करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि
8 फरवरी के हवाले से हमने इत्तफाक किया है और मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी इस बात से रजामंदी जाहिर की है कि 8 फरवरी को अपोजिशन इकट्ठी होकर मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करेगी और मौलाना फजलुर रहमान ने जो वर्कर्स कन्वेंशन करने थे या जलसे का ऐलान किया हुआ है वो उन्होंने वापस लेते हुए अपने वर्कर्स को भी ये कहा है कि वो इस पहिया जाम हड़ताल या फिर अपोजिशन इत्तेहाद की जो कॉल है इसमें साथ दें। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो मुलाकात के लिए कहा था, राना सनाउल्लाह के ज़रिए महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया गया और ये पीर के रोज़ रब्ता होना था, लेकिन सदर पाकिस्तान से की इस्लामाबाद में गैर मौजूदगी की वजह से वो मुशावरत ना हो सकी थी। अब बैनुल अक़वामी वफूद जब इस्लामाबाद आए तो हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान बहुत शुक्रिया आपका तफसील के लिए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।